अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे 8 फरवरी का मैच जीतने के लिए तहरीक इंसाफ बल्ला बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ने भी आज समाअत की है और गालिबन कल फिर दोबारा समाअत होगी और फैसला होगा। और अभी भी सवालिया निशान है कि बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, और इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। और साथ ही साथ दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आने से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के बगैर इंतखाबी निशानात की फहरिस्त जो है वो रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी है। इसके पीछे क्या वजूहात है, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अहवाल जान लेते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है। हमारे साथ नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक मौजूद है। हसीब, बताइएगा क्या अहवाल देखा आपने, क्या सूरत हाल रही? देखिए, बल्ले के निशान से मुताल्लिक जो अपील दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, वो अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और आज सारी समाअत के अंदर बेसिक जो पॉइंट थे वो 2 पॉइंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो मखदूम अली खान थे और पीटीआई को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो हामिद खान थे। हामिद खान की तरफ से जो पॉइंट उठाया गया था, पीटीआई के जो वकील थे उनकी जानिब से ये बेसिक पॉइंट उठाया गया था कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले के को किसी भी फोरम पे चैलेंज नहीं कर सकता। जबकि जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनकी तरफ से जो पॉइंट उठाया गया था, उनका ये मौक़िफ़ था कि जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे, इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर को जो की जो तश्कील दी गई थी वो कानून के मुताबिक नहीं थी। तो बेसिक ये पॉइंट था जिसके ऊपर अदालत में दलाइल भी दिए गए मखदूम अली खान की तरफ से, और उनकी जानिब से ये भी पॉइंट उठाया गया था कि जो इंतखाबात हुए थे उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी पहले भी इनको कह चुका था पीटीआई को 2021 के अंदर के इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन पीटीआई की तरफ से जवाब के तौर पे ये कहा गया था कि कोविड की वजह से इंतखाबात इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते, तो इस वजह से उन्हें 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो सन 2022 के अंदर इंतखाबात हुए थे उसको भी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया था और इलेक्शन कमीशन की तरफ से एतराज़ात आयद किए गए थे, जिसके खिलाफ पीटीआई जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में गई थी। ये भी पॉइंट अदालत की तरफ से उठाया गया था कि आप लाहौर हाई कोर्ट के बाद पेशावर हाई कोर्ट कैसे चले गए, जिसके ऊपर जो मखदूम हामिद खान जो वकील थे पीटीआई के, उनकी तरफ से ये कहा गया क्योंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो थे वो पेशावर में हुए थे, तो इसी वजह से लाहौर के अंदर हम लोग जो है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर हम लोग चले गए थे। और इसके साथ साथ हामिद खान की तरफ से बेसिक एक और पॉइंट जो उठाया गया था, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो इलेक्शन कमीशन की अपील सवाल उठाया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज क्यों नहीं किया गया, ये भी सवाल उठाया गया था कोर्ट की जानिब से। जी रिपीट कीजिएगा। जी, मैं ये कह रही हूँ कि कोर्ट की जानिब से ये भी सवाल उठाया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को क्यों चैलेंज नहीं किया गया। जी बिल्कुल वही कि उनकी तरफ से ये पॉइंट उठाया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं चैलेंज किया गया, और जब एक मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो आप क्या उधर से आपने विड्रॉ किया था अपनी जो दरखास्त थी, और पेशावर हाई कोर्ट आप लोग कैसे चले गए थे। तो उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के वकील कल के दिन जो आर्गुमेंट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के होंगे या अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी मजीद कोई बात की जानी बाकी है? देखिए सर, आज 2 वकला थे जिनकी तरफ से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे मखदूम अली खान, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अकबर असबाबर जो कि बानी मेंबर थे, उनके वकील के भी दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। और अदालत ने कल हामिद खान को सुनना है जो कि पीटीआई के वकील हैं। उनकी तरफ से आज समाअत के आगाज में ये कहा गया था कि हमें नोटिस मौसूल नहीं हुए, तो उसके ऊपर उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमें तैयारी के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, आइंदा हफ्ते तक जो है समाअत को मुलतवी किया जाए। जिसके ऊपर अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि इलेक्शन के जो निशानात हैं, इलेक्शन आम इंतखाबात जो होने जा रहे हैं उसके अंदर इंतखाबी निशान अलॉट करना होगा, तो उसके लिए पहले पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मुअत्तल करना पड़ेगा। और उसके ऊपर जो है जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के, उनकी तरफ से
बेसिक बुनियाद यही था कि हम अपने दलाइल देना चाहते हैं, जिसके बाद उनकी तरफ से दलाइल मुकम्मल भी किए गए, दलाइल दिए भी गए और उसके बाद समाअत को अब कल 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ठीक है, कल समाअत होनी है। बहुत शुक्रिया आसिम मलिक आपका। तो नाज़रीन, कार्रवाई के बाद बैरिस्टर गौहर साहब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। क्या उन्होंने गुफ्तगू की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखते हैं, ये पहले देख लेते हैं। सर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब गुफ्तगू भी कर रहे हैं, वो तो काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, और आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को और क्या तासुरात आपको लग रहे हैं? क्या बल्ले का निशान मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, मैं जनरली इस चीज़ के, मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या होगा। जो फ़ैसले हो चुके हैं उन पे तो बात कर सकते हैं, होगा क्या पे थोड़ा सा हमारी बंदिश है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता चलूँ कि मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी तमाम फ़ैसलों की तरह ये भी आइन और कानून के मुताबिक होगा, और जो पाकिस्तान के अवाम के दिल हैं, जिनके वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हैं दिलों के, वो उन सब की एक तरह से अक्कासी करता होगा। मुझे यकीन है कि आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन मैं अपनी इसके बारे में आपकी इजाज़त से छोटी सी राय दे सकूं कि ये मामला सिर्फ इस सियासी लम्हे का नहीं है। ये सियासी लम्हा बड़ा अजीब सा है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की कशीदगी हमने पिछले चंद दिनों के अंदर देखी, पिछले चंद महीनों में देखी, बल्कि कहें तो पिछले चंद सालों में देखी। हमने सियासत में एक अजीब सी कशीदगी देखी, हमने सियासी पार्टीज़ को अजीब किस्म के की हर्जा सराई करते देखा एक दूसरे के साथ, इदारों के साथ। ये एक बड़ा अजीब सा सियासी लम्हा है। इस लम्हे में फंस के हमें चंद बुनियादी जमहूरियत के प्रिंसिपल्स को पामाल नहीं कर देना चाहिए। और वो बुनियादी प्रिंसिपल्स ये हैं कि अगर कोई टेररिस्ट पार्टी हो या कोई और इस तरह की पार्टी हो या कोई इस तरह की फॉरेन स्पॉन्सर्ड पार्टी हो, कोई किसी दुश्मन एजेंसी ने पाकिस्तान में खोल रखी हो तो और बात है, लेकिन ये जो प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ हैं कि किसका इंटरनल प्रोसीजर इलेक्शन का ठीक था गलत था, इस पे पॉलिटिकल पार्टीज को फाइन होने चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजर्स गलत हैं, ये दुरुस्त नहीं करते, किसी पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं होता, इनको फाइन होना चाहिए, इनका कोई कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 17 जो आइन का है उसके नीचे आप किसी एक शख्स को किसी जुर्म की बिना पे तो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, एक पॉलिटिकल थॉट को नहीं कर सकते, एक पूरी पॉलिटिकल सोच को, नज़रिए को आप कानून की पेचीदगी से डिस्क्वालीफाई या नहीं कर सकते, या उसको इलेक्टोरल प्रोसेस से नहीं निकाल सकते। जमहूरियतें जहाँ जहाँ भी हैं, पाकिस्तान की माजी की, मैंने आर्टिकल 17 की एग्जांपल दी। आर्टिकल 17 हमारे आइन का वो आर्टिकल है जो कहता है कि हर शख्स को सियासत के अंदर पार्टिसिपेट करने का और का हक होगा, जिसमें आपको दो हक हैं, एक आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और दूसरा ये कि आप अपनी मर्जी की किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ को एस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन कर सकते हैं, किसी के लिए वोट कर सकते हैं। आपकी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को आइन में आर्टिकल 17 देखता है। उसके ऊपर हमारी जो माजी की जूरिस्प्रूडेंस है, पाकिस्तान की अपनी सुप्रीम कोर्ट की, उसने इसको बड़ा जेलसली प्रोटेक्ट किया है। जहां पे भी उसको मौका मिला उसने कहा नहीं, अदालतों की हमारी जजमेंट्स कहती हैं नहीं, जमहूरी फैसले होने चाहिए, जमहूरी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, आवाम की तरफ रुजू होना चाहिए, सबको आर्टिकल 17 के लिए नीचे पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यही मंतक थी जब एक तरफ रियासत कह रही थी कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है उसको कलअदम करार दे दिया जाए एक ज़माने के अंदर, या कुछ लीडर्स को दे दिया जाए, तो यही वो डिफेंसेस थे जो आड़े आते थे कि नहीं, आर्टिकल 17 की आप आइन के नीचे पॉलिटिकल डिसइंफ्रेंचाइजमेंट नहीं कर सकते। जी। मुझे उम्मीद ये है कि इसमें से जो भी निकलेगा, जो भी फैसला होगा, उसमें पाकिस्तान के अवाम में ये फीलिंग नहीं जाएगी कि हमें पॉलिटिकली डिसइंफ्रेंचाइज कर दिया, यानी कि हमें सियासत की उस इक्वेशन में हमें अकेला छोड़ दिया, हमारे धड़े को ख़त्म कर दिया। अगर ये फीलिंग गई तो इसका बड़ा डीप असर होगा जमहूरियत पे, और इस लम्हे में फंस के अगर इस तरह का फ़ैसला हुआ तो हमारी पिछली 40-50 साल की जूरिस्प्रूडेंस जो इस राइट को प्रोटेक्ट करती है, आर्टिकल 17 के राइट को, उसको बड़ी ठेस पहुंचेगी, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे नहीं होगा।
ٹھیک ہے، امید ہے ایسے نہیں ہوگا. بالکل عادل صاحب، آپ کی طرف آنے سے پہلے 9 دسمبر کو آپ نے پی ٹی آئی کے انٹرا انتخابات پر آپ نے ایک پریڈکشن کی تھی، پہلے وہ ہم ناظرین کو دکھاتے. پی ٹی آئی نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اور آپ 23 نومبر 2023 کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ کا سیکشن 208 اور اس کے بعد کے جو سیکشن ہیں اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بلے کے نشان کا مستقبل کیا ہے. بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے آؤٹ کرتا اس میں نظر آ رہا ہے. یہ کیس اس کو آؤٹ کر دے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بلنڈر، جس طرح یہ کوئی پہلا بلنڈر تو نہیں ہے جو انہوں نے کیا. تو عادل صاحب، چیف جسٹس صاحب یہی کہہ رہے تھے، لگتا ہے پی ٹی آئی نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. کیا دیکھ رہے ہیں پھر آپ، ریلیف مل رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بیرسٹر گوہر کی جو گفتگو سپریم کورٹ کے باہر وہ کر رہے تھے، اگرچہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ وہ بڑے پورے اعتماد تھے، لیکن وہ پورے اعتماد نہیں تھے. پاکستان تحریک انصاف اس پہ پریشان ہے. نہیں، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پر جو ہمیں امید ہے سوچ رہی ہے. جی ہاں پاکستان تحریک انصاف پلان بی اس نے بلکہ تیار کر لیا ہے، اور انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ انگیجمنٹس بھی شروع کر دی ہیں کہ ان کیس کل بلے کا نشان اڑ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ سیاسی جماعت اپنا ٹکٹ یعنی جو الاٹ اس کو ہو چکا ہے نشان، وہ قلم دوات بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو وہ پھر اس کے ٹکٹس جو ہے وہ ریٹرننگ افسران کو دیے جائیں گے، جس کے لیے 13 تاریخ آخری تاریخ ہے. یعنی تحریک انصاف کو یہ خدشہ اس لیے ہے کہ آج جو جج صاحبان کے سوالات تھے یہ بڑے اہم تھے. دیکھیں، فیصلہ تو جو ہے سپریم کورٹ نے آئین قانون کے مطابق کرنا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو ریمارکس آ رہے ہوں وہ اشارہ دے رہے ہوں فیصلے کی جانب، لیکن آج کے وہ سوالات، وہ ریمارکس تھے کیا کہ بظاہر لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارا. اگر یہ ریمارکس آئے تو جو پروسیڈنگ چل رہی تھی، جو چیزیں سامنے آئیں، یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی اپنی تشکیل کیسے ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی. پھر یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا جو رزلٹ تھا جو جاری کیا گیا اس پہ جو چیف الیکشن کمشنر تھا، جو ان کا فیڈرل الیکشن کمیشن کا سربراہ ہے، اس کے دستخط تو ہیں، لیکن وہ خود کس طریقے سے آئے، اور جو باقی چاروں صوبوں کے ان کے ممبران ہیں ان کے دستخط کہاں پر؟ عدیل، میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ انہوں نے جو کل اب میں پہلے بات کر لوں، پھر آپ ضرور سوال پوچھیے گا. جی. پھر سپریم کورٹ نے اب پھر کل انٹرا پارٹی الیکشن کے تمام دستاویزات بھی منگوا لی ہیں. اب پی ٹی آئی بیسیکلی کیا کہہ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، لیکن کیا پی ٹی آئی نے خود لیول پلینگ فیلڈ دی؟ کیا اس نے واقعی ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے؟ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ 23 نومبر کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا، اس میں کن کنسرنز کا اظہار کیا گیا تھا؟ کیا ان کو اس نے دور نہیں کرنا تھا؟ پھر اس نے بتانا، اس کو ثابت کرنا ہوگا، اس کو بتانا ہوگا، اس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا. یہ جو وینیو تھا، ایک گراؤنڈ جو کسی ایک چھوٹے سے علاقے میں جا کے وہاں پر جو الیکشن کرائے، یہ کیوں کرائے؟ تو یہ معاملہ چونکہ لائم لائٹ میں آ گیا ہے، یہ معاملہ ایک ڈیبیٹ میں آ گیا ہے. یہ بالکل ہم اس بات کو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو اس طرح سے پرکھنا چاہیے. آج 13 جماعتوں والا الیکشن کمیشن نے حیران کن قسم کا وہ جو ایک فیصلہ بھی سنایا ہے، جس میں وہ ہم نے کبھی جماعتیں سنی ہی نہیں ہیں، اگرچہ وہ مین سٹریم کی جماعتیں نہیں ہیں، لیکن اب یہ کام شروع ہو گیا، یہ ریت چل پڑی ہے. اب یہ چھان بین ہوگی، دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی ہوگی، لیکن اس میں تحریک انصاف نے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ خود اس نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارا جب اسے جانتے بوجھتے کہ ایک مشکل فیز سے گزر رہی ہے، تمام نظریں اس کے ان انتخابات کے اوپر ہیں، اور اس کے بعد اتنا بڑا بلنڈر اس انداز میں کیا جانا جس طرح بیرسٹر گور کو منتخب کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ اب انہیں خود پتہ چل گیا. یہی وجہ کہ اب وہ پلان بی کی باتیں کر رہے ہیں. اور لیکن یہ جتنی سیاسی جماعتیں خوش ہو رہی ہیں اگر بلہ ان سے چھن جاتا ہے تو یہ اپنے ساتھ خود بہت بڑا ظلم کر رہی ہیں. آج ان سیاسی جماعتوں کے حالات اچھے ہیں. یہ جس طرح پی ٹی آئی بھی یہی سمجھتی تھی نا کہ ہم پہ کبھی برا وقت آنا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح کے فیصلے کر رہے ہوتے تھے. یہی وجہ کہ یہ جون 2021 میں ڈیو تھے الیکشن، انہوں نے کہا ہمیں کس نے پوچھنا ہے، انہوں نے کرائے ہی نہیں. 2024 آ گیا اور جس طرح کے کرائے وہ اس کا نتیجہ ہی بھگت رہے ہیں. یہ سیاستدان اپنے ہاتھ کاٹ کے دے رہے ہیں. یہ سیاستدان
جو نظیر ابھی یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہے اور جس پہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کل کو انہی کی سیاسی جماعتوں کے آگے بھی آ سکتا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ آئے گا۔ پی ٹی آئی کے سامنے بھی وہ تمام چیزیں آ رہی ہیں جو یہ خود اپنے دور حکومت میں کرتے آئے۔ اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم شفافیت کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے کر رہے ہیں۔ حکومت ختم ہونے کے بعد جب یعنی برا وقت آیا، اس کے بعد یہ تمام چیزیں انہی کے خلاف کس طرح سے استعمال ہو رہی ہیں۔ تو یہ سیاستدان اب یہ جو حکومت میں آنے کی خوشی میں اس وقت یہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، یہ عدالتی نظیریں جو بننے جا رہی ہیں، کل یہ گریں ان کو دانتوں سے کھولنی پڑیں گی، انہیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ لیکن اس کیس میں بھی دیکھا اور اس سے پہلے بھی دیکھا کہ ہمارے سیاستدانوں نے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ تو بہرحال اب کل کا دن فیصلہ کن دن ہوگا، کل دیکھتے ہیں کہ ایک ہماری سیاسی جماعتوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ بالکل، میں عادل سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی صاحب۔ دیکھیے عدیل سے بات کرتے ہوئے تھوڑی سی ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی زبان میں لغزش سی آ جاتی ہے، اس وجہ سے کہ تھوڑا مشکل ہے سوال پوچھنا، کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایون یہ پریڈکشنز بھی عدیل صاحب کی کتنی ایکوریٹ تھیں کہ اس پولیٹیکل الیکشن کے ساتھ کیا ہوگا۔ عدیل صاحب نے بالکل درست آئیڈینٹیفائی کیا وہ آرگومنٹس بھی جو آج سپریم کورٹ پتہ کر رہی تھی کہ بہت ہی بنیادی بات ہر پارٹی کے اندر اس کا چیف الیکشن کمشنر اور وینیو الیکشنز کا کیا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کدھر سے اپوائنٹ ہوا تھا، اور کیا اس کا طریقہ پارٹی کے اندر کے چیف الیکشن کمشنر کا جو پارٹی کا رکن ہے اس کے طریقے کے اوپر پوری پارٹی کو کے سمبل کو ختم کر دینے کا ہو سکتا ہے۔ میں عدیل صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ یہ اتنی بنیادی چیزیں ہیں، چیف الیکشن کمشنر کہاں سے اور کیسے اپوائنٹ ہوا اور وینیو کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دو سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اگر عدیل صاحب بتا دیں کہ وہ جو باقی 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا چیف الیکشن کمشنر کون ہے آج کل، اور ان کے لاسٹ الیکشنز کدھر ہوئے تھے، یہ کسی کو پتہ ہے سر؟ دیکھیں میں نے، آپ نے شاید بات سنی نہیں، شاید اگر آپ اس پہ غور کر لیتے تو میں نے یہی عرض کیا کہ میں وہ سن نہیں سکتا ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں، اور ہم یہ ہمیشہ سے کہتے آئے، لکھتے آئے کہ یہ تو لیٹر ہیڈ پہ لکھ کر بھجوا دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو تو یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا تھا کہ آپ وہ ڈرامہ ہی کر لیں، لیکن وہ ڈرامہ کر کے لے عدیل صاحب کون ہے ان کے، ہمیں کو پتہ ہے، ہم میں سے کسی کو حسن سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ حسن اگر آپ کو پتہ ہو کہ ان کے چیف الیکشن کمشنر کون ہے اور ان کا آخری الیکشن کدھر ہوا تھا، پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، فضل الرحمان صاحب کا؟ ہمیشہ ہم یہ کہتے آئے کہ یہ سیاسی جماعتیں، ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ جی یہ سیاسی جماعتیں، سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، بالکل مجھے حسن صاحب کی جانب بڑھنا ہے۔ بالکل عادل صاحب، بالکل آپ کا جواب آ چکا ہے۔ بالکل یہ لیٹر ہیڈ پہ پرنٹ کر کے بس دے دیتی ہیں اور الیکشن کمیشن انہیں تسلیم کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا بھی سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے، لیکن کنونشن سینٹر تھا۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب میں یہ بتا دوں، یہ جو نون لیگ کا جو وینیو تھا، اس کے لیے کنونشن سینٹر جو ہے اس کو اناؤنس کیا گیا تھا اسلام آباد میں۔ چلیں ٹھیک ہے، اور وہ الگ بات ہے کہ وہ آیا لیٹر ہیڈ پہ ہی تھا نتیجہ، اسی طرح جس طرح آتا ہے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کا بھی حتمی فیصلہ ابھی نہیں آیا، لیکن الیکشن کمیشن نے بلے کے بغیر ہی انتخابی نشانات کے فہرست جو ہے وہ ریٹرننگ افسران کو بھجوا دیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اگر اس طرح کے الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلے کرے گا تو پھر کیا اثرات چھوڑے جائیں گے؟ دیکھیں میچ بھی کھیلنا ہے، بلہ بھی نہ ہو اور کپتان بھی اپنے ہو، کھلاڑی بھی اپنے ہو، سارا کچھ اپنا ہو۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹیم کا جو کپتان ہے یا ان کا لیڈر ہے، وہ شاید راتوں کو اٹھ کے یہ پریشان ہو کے اٹھ جاتا ہے کہ کہیں بلہ تو میدان میں نہیں آ گیا، اگر بلہ ہوا تو ہم کون سی فل جو ہے وہ ہم سٹاک کھیلیں گے، کہاں سے کون سی جو ہے وہ بال کو کہاں کھیلیں گے، اور شاید وہ پوری پارٹیاں جو ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ شروع ہونے سے قبل ہی سارے ایک دوسرے سے گھبرا رہے ہیں، کوئی نہ تو فیلڈنگ دینے کو تیار ہے، نہ ہی کوئی میدان میں کھیلنے کو تیار ہے، اور ایک ایسا حیران کن اور خطرناک پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھیل رہی ہیں کہ جس کے آنے والے نتائج نہیں کوئی بھگتنا پڑیں گے۔ دیکھیں یہاں پر الیکشن کمیشن ہو پاکستان ہو یا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو، یا تیسری جو بات ہو رہی تھی کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات ہوں، اور چوتھا بھی میرے معزز دوست نے ایک بات کی کہ اگر جو سیاسی جماعتیں انٹرا پارٹی جن کے درست نہیں ہے ان کو یا تو جرمانے عائد کر دیے جائیں، کیونکہ ان کا ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے
ان کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن اگر وہ نظریے اور سوچ کی بنیاد پر چلتے ہیں اور جمہوری جماعتیں کہلاتی ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں کی میں بات کروں گا جو ان اپوزڈ ہی الیکٹ ہو جاتے ہیں، جن کا آج تک یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ ان کے انتخابی مرکز کہاں بنتا ہے، انتخابات کب اناؤنس کیے جاتے ہیں، کب کروائے جاتے ہیں. 2023 میں جو انتخابات ہوئے جس کو سب بھول جاتے ہیں، جس میں ان اپوزڈ شہباز شریف صاحب صدر بنے، مریم نواز شریف صاحبہ چیف آرگنائزر سینئر نائب صدر بنی، احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل بنے، عطا اللہ طارق صاحب سیکرٹری جو ہے ڈپٹی سیکرٹری جنرل بنے، اسحاق ڈار صاحب مشہور و معروف ایکسپرٹ ہے اکانومکس، وہ سیکرٹری فائنانس بنے، مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے سیکرٹری اطلاعات بنی. اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. میں نے تو کوشش کی کہ شاید ان کا کوئی ڈاکومنٹس مل سکے، لیکن وہ جو اناؤنس ہوا تھا وہ تو میرے پاس ڈاکومنٹ آیا، لیکن یہ انتخابات کب یا جاتی عمرہ میں کروائے گئے، بند کمرے میں کروائے گئے، یا لندن کے کسی فلیٹ میں کروائے گئے، جس کا ماضی میں 4-5 سالوں میں ہم قصے کہانیاں سنتی رہیں کہ وہ کس کا ہے آج تک نہیں پتہ چلا. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بات کی جاتی رہی، آج تک یہ نہیں سمجھ لگی کہ وہ لیاری کے کس حلقے میں یا یوسی میں کروائے گئے یا کسی اندرون سندھ میں کروائے گئے، اس کا بھی آج تک اندازہ نہیں ہو سکا. نہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا اندازہ ہو سکا، اور نہ ہی ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی آج تک یہ چیزیں سامنے آ سکی کہ ان کے انتخابات کب اور کیسے ہوتے ہیں. دیکھیے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے، جہاں پر ہم ان کی آزادی اور انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے ان کی بھی آزادی اور غیر جانبداری پر بھی سوال اٹھتے ہیں. ایک تو انہوں نے 70 روز کے بعد فیصلہ سنایا جو ان کو پہلے سنا دینا چاہیے تھا، یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہ، پہلے ہی معاملہ کلیئر ہو جاتا تو پھر اندازہ ہو سکتا تھا کہ معاملہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. انہوں نے جو ہے وہ ڈیلے کرتے کرتے ایسا الیکشن کمیشن اور پاکستان بلے کے پیچھے پڑا کہ وہ بلے کے جو ہے وہ تمام کے تمام ذرات تک جو ہے وہ بکھر کر رہ گئے، اور یہ ابھی تک الیکشن کمیشن اور پاکستان تمام فورس کے ساتھ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور وہاں پر ان کی آزادی اور غیر جانبداری پر سوال اٹھتے ہیں جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ اگر اسی طرح تھا تو باقی سیاسی جماعتوں پر بھی سوالات اٹھنے چاہیے تھے جن کو آپ ایکسیپٹنس دے رہے ہیں. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ کئی جگہوں پر انہوں نے ایسی بے احتیاطیاں کی ہیں اور غلطیاں کی ہیں جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، چاہے وہ طریق عدم اعتماد کا معاملہ ہو، چاہے اس کے بعد آپ آگے آ جائیے انٹرا پارٹی کا الیکشن ہو، پھر 9 مئی کا معاملہ ہو گیا، اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو اعلیٰ قیادت تھی وہ بھی ایک تماشے کے انتظار میں تھی. شاید وہ بھی یہ چاہتی تھی کوئی ایسا پنڈورا باکس کھلے، ایسا کوئی ان کی جماعت کے ساتھ تماشا لگے کہ وہ یہ جو ہے وہ ایجنڈا سامنے رکھیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ پہلے اگر معاملات کو سیٹ کر لیتے تو اندازہ ہو جاتا کہ وہ کہاں سٹینڈنگ تھی. دیکھیے بہت اہم سوالات اٹھائے آج عدالت میں جس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آئین کے مطابق بتائیے کہ 6 رکنی بورڈ ہونا چاہیے تھا الیکشن کمیشن جو ان کا اپنا پارٹی کا، جس میں وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، صوبوں کا نمائندہ ہوتا ہے، آزاد کشمیر کا نمائندہ ہوتا ہے. 6 کی بات تھی تو اس میں سے وہ کہاں تھے؟ نہ 4 نہ 1، سوائے ایک ہے نیاز اللہ نیازی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے انتخابات کرا دی اور معاملہ ختم کر دیا. باقی کہاں تھے؟ یہ اس کو ان کو جواب دینا چاہیے. پھر دوسرا وہ کہتے ہیں نومینیشن پیپر، آپ بتائیے کہاں پر ریجیکٹ اور کہاں پر ایکسیپٹنس ہوئی، کس نے یہ داخل کروائے، کس نے واپس لیے. اس کا بھی جواب پی ٹی آئی کو بات کرنی چاہیے. یہ بات کہنا کہ فلاں کی پارٹی نے کاغذ نہیں کرا ہے، وہ تو الیکشن کمیشن پر تنقید ہم کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس پر سوال اٹھنے چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کو جو ذمہ داری ہے ان کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے، اپنی لڑائیوں سے نکل کر، اپنے اختلافات سے نکل کر، کیونکہ کون آگے آ کے میڈیا ٹاک کرے گا، کون پریس کانفرنس کرے گا، کون ٹکٹوں کی تقسیم کرے گا، کس طرح کے ایک دوسرے پہ الزامات عائد کیے جائیں گے، اس سے نکل کر وہ حقائق پر جائے اور بتائیے کہ آپ نے جب چیئرمین، ان کے بانی چیئرمین اگر جیل میں تھے، سلاخوں کے پیچھے تھے، وہ اپنی جو ہے وہ کیا بھگت رہے ہیں، تو آپ نے اس کو کیسے اینگل میں لے کر چلے؟ تو کیا آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ عوام کے سامنے کرواتے؟ پھر جو چوتھا پوائنٹ تھا کہ آپ بتائیے کہ 8,39,000 اگر آپ کا ووٹر تھا تو اس میں سے آپ نے کتنوں کو اطلاع دی اور وینیو کو چینج کیا؟ یہ عام پوائنٹ ہے. پھر جس کی طرف عدیل ورائی صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ جب آپ نے وینیو چینج کی تو وہ اسلام آباد سے پشاور کیوں چلے گئے؟ پھر اور جب آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا تو پھر آپ لاہور ہائی کورٹ سے آپ نے غیر مؤثر درخواستیں کیوں واپس نہیں لی؟ یہ پی ٹی آئی کے لیے درد سر بن چکی ہیں. اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بلے کا نشان انہوں نے خود مشکلات میں ڈالا ہے، چاہے وہ چیئرمین گوہر خان ہوں یا ان کے دیگر جو ہیں وہ وکلا ہوں یا ان کے جو ٹیم ہے، کیونکہ چند ایک وکلا تو بہت سنجیدہ ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں. علی صاحب کو میں نے دیکھا، وہ بہت ٹھوس قسم کے جو ہیں وہ شواہد سامنے لے کر آتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا میں تقسیم ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان کو اندازہ ہو گیا
کہ گور خان شاید اس انداز سے الیکشن کرانے میں ناکام رہے اور پھر اس معاملے کو اور پھر بھرپور طریقے سے عدالت میں دفاع کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ ان کو ان سوالات کے جوابات دینے چاہیے تھے، جو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی بڑی ناکامی ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، مشکلات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور ابھی بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیا بلہ جو ہے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو ناظرین مجھے لینی ایک بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بات کریں گے نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں وہ سیاسی پارٹیوں کے منشور کو لے کر سیاسی جماعتوں کو کچھ انہوں نے مشورے دیے ہیں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ سر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے مرتضیٰ سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، دو مختلف باتیں ہیں اس کے اندر، بصد احترام ان کی بات کرنے کا متن درست ہے یا نہیں، یہ بات تو ہم 1 منٹ بعد آپ کی اجازت سے میں ایک لمحے بعد کہوں گا، لیکن مرتضیٰ سولنگی صاحب کون ہیں کسی کو چیپ ٹاک نہ کہنے والے، یہ سمجھنے سے میں تھوڑا سا قاصر ہوں۔ یہ کہ بڑی بڑی نئی باتیں کرنی چاہیے، اور جس کو ہم پنجاب میں کہتے ہیں کہ یا اپنی کبھی کبھی کلوکیل زبان میں کہتے ہیں کہ بڑی بڑی چھوڑنی نہیں چاہیے، یا باتیں اس طرح کے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ بھائی بہت سارے لوگ یہ بات کریں، ہمارے دوست عدیل وڑائچ صاحب یہ بات کریں، ہم سنیں گے، سربخم سنیں گے، مرتضیٰ سولنگی صاحب مہربانی کر کے یہ بات نہ کریں۔ کچھ انسان کو اپنے رویے کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، دوسروں کو اس طرح کی تنقید کرنے سے پہلے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کو وعدے نہیں کرنے چاہیے، امید نہیں دینی چاہیے، تو میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا۔ سیاست کا کام ہے کہ وہ عوام کو کچھ امید دے، اور پھر پوری نہ کر سکے اگر امید تو اس کا کافی سارا حصہ پورا کر دے، کہ کہے کہ ہم ستاروں تک جا پہنچیں گے، اور کوشش کرے اگر ستاروں تک نہ بھی جائے تو چلیں چند منزلیں تو اوپر پہنچ ہی جائے۔ یہ کہنا کہ سیاستدان امید نہ پھیلائیں، اپنے منشور میں ریچ نہ کریں، وہ اس طرح کے پلانز نہ بنائیں۔ ہاں اگر تو کوئی بالکل ہی لاجیکل بات کر رہا ہے کہ میں چاند کو سونے کا بنا دوں گا، پھر تو آپ اسے کہیں کہ یار کوئی مناسب بات کر، لیکن یہ تفریق بھی کہ کوئی مناسب بات کر رہے نہیں ہے، یہ عوام بہت اچھا جانتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا سیاستدان پچھلے اتنے عرصوں کے اندر اپنے منشور بتا رہے ہیں، وہ وعدے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری امید ہے اور یہ ہمیں بچا لے گا، اور وہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد دودھ کی ہم تو سیاستدانوں سے اس طرح کی باتیں لنڈن سے فلائٹس چلی تھی تو سننا شروع کر دیا تھا۔ لوگوں کو ان کے منشور پہ یا ان کی باتوں پہ کوئی یقین نہیں، لوگ اب اچھے خاصے پہچاننے لگ گئے ہیں کہ کون کیا کہتا ہے، اس کا کردار کیا تھا، اس کا ماضی کیا تھا، یہ پہلے کیا کرتا رہا، اب کیا کرتا ہے، الائنمنٹس کیا ہیں۔ ایسی سچویشن میں مرتضیٰ سولنگی صاحب کو اپنی روزمرہ جو منسٹری کے کام ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، جس میں وہ شاید بہت اچھے ہوں۔ مہربانی کر کے لوگوں کو اس طرح کے مشورے نہ دیں، ان کو زیب نہیں دیتی اس طرح کی بات۔ ٹھیک ہے، اور حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ 10 دن پہلے آپ نے بھی کچھ بڑی بڑی ڈیولپمنٹس کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا تھا، اور وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا آپ نے وہ باتیں کی تھی۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ جب سال کا آغاز ہوگا تو شاید جو پہلے 8-10 روز ہیں اس میں تمام طریقے انصاف کے وہ افراد اور مسلم لیگ نون کے جو چاند ایک رہ گئے ہیں، وہ افراد ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جو ان پہ اعتراض لگے ہیں، جو مسترد ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام نہیں تو لگ بھگ کوئی جتنی اکثریت ہے سوائے 1-2 کے جو بڑے ہیں بانی پی ٹی آئی کے علاوہ، ان کے کاغذات جو ہے وہ منظور ہو جائے۔ جی حسن صاحب، آپ نے جو باتیں کی تھی وہ سچ تو ثابت ہو رہی ہیں، اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کچھ اور بڑی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں؟ دیکھیں آگے کیا ہونی ہے، پرانے کیسز پہ جو ہے وہ دوبارہ دبے ہوئے کیسز دوبارہ ری اوپن ہو جائیں گے، اس پر ڈسکشن ہوگی، اور باقی سیاسی ماحول بنا ہوا ہے۔ 8 فروری کو انتخابات ہیں، معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اچھی امید کرنی چاہیے کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہوں گے، ملک جو ہے وہ خوشحالی آئے گی، آگے کی طرف نکلیں گے۔ سیاسی جماعتوں میں جو اختلافات ہیں، جو بھی ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے، جو آج سے چند روز قبل جو ٹکٹوں کی تقسیم کا یہ معاملہ بھی بہرحال سیاسی جماعتوں نے جس طریقے سے بھی معاملات پائے تکمیل تک پہنچایا چلا، کہیں پر کچھ آزاد کرے ہو گئے، کہیں پر کچھ ناراضگیاں ہو گئیں،
کہیں پر کچھ معاملات کلیئر ہو جائیں گے. کیا ہوگا آگے؟ ملک کا ہمیں سوچنا چاہیے, ریاست پاکستان کا سوچنا چاہیے, ان سیاسی جماعتوں کو ایک مثبت لائن لینی چاہیے اور آگے کی طرف موو کرنا چاہیے. ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی جمہوریت کی, تو میں تو جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے تو میں یہ دیکھ رہا تھا جس طریقے سے مسلم لیگ نون اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کراتی رہی ہے, اسی طریقے سے انہوں نے نوابوں, سرداروں, وڈیروں, الیکٹیبلز, مفاد پرست, لوٹوں کو اور پھر جو ہے وہ رانوں اور دیگر افراد کو جو ہے وہ ٹکٹیں باندھ دی, تقسیم کر دی. کہیں کسی خاندان کے پاس 2 چلی گئیں, کسی کے پاس 4 چلی گئیں, کسی کے پاس 6 چلی گئیں, کسی کے پاس 4, 2, 3, اس طریقے سے تقسیم کر دی. اور اس میں کیا ہوا کہ وہ کارکن, وہ رہنما جنہوں نے سر پر مارے, جو ہے وہ جن کے سر پھٹے, ڈنڈے برسائے, جن پر اس وقت جب ان کے قائدین گرفتار ہوئے تھے, جب انہوں نے جو ہے وہ آنسو گیس ان پر آئی پڑی, ان کو نقصانات ہوئے, مارے کھائی, ان کو پکڑا بھی, جیلوں میں بھی بند کیا, ان کو انہوں نے ٹکٹیں نہیں دی. اور کمال ہے کہ ان کو ٹکٹیں دے دی کہ جو الیکٹیبلز کے نام پر, اور کہا گیا یہ الیکٹیبلز ہیں, اور معاشرے میں تو ان کو لوٹا کہا جاتا ہے, کسی کو مفاد پرست کہا جاتا ہے. اب ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے, دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس کو کیسے جو ہے وہ سنبھالتی ہے. لیکن مجھے دکھ ہوا ہے کہ کئی ایسے مضبوط امیدواروں کو نظر انداز کر دیا گیا. صاحب انہیں خوشخبری یہ بھی تو دے رہے ہیں نا کہ انہیں سینٹ میں ٹکٹ دیا جائے گا. وہ آپ طلال چودھری کی بات کر رہی ہیں. طلال چودھری صاحب کا بھی بڑا کمال کا جو معاملہ ہوا ہے. ایک طلال چودھری اور دانیال عزیز, ان کی الگ الگ اتنی لمبی کہانیاں, میں اگر آپ کو ان کی کہانیاں اور بیٹھ کے جو ہوئی ہیں وہ سنانا شروع کروں تو کئی دن لگ جائیں. کس طریقے سے پارٹی ایک دوسرے کے حق میں اور کچھ خلاف خبریں چلانے کے لیے سرگرم رہی, اور وہ شخصیات ان کے حق میں خلاف خبریں چلاتی رہی کہ آپ کی سوچ ہے. آپ کو پتہ ہے آج ایک میٹنگ ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی, اور ایک کارکن نے کہا کہ جناب آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے اتنی مارے کھائی اور آپ نے ہمیں ٹکٹ بھی نہیں دی. اس کے دبے الفاظوں میں یہ جملے تھے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا. اور انہوں نے پتا کیا کہا, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, اس بات کو ادھر کر دیں. یہ بہت بڑے لیڈر کی بات بتا رہا ہوں مسلم لیگ نون کی, کہ اپنے کارکنوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے رہے ہیں, اور وہاں پر مزید 4 کار رہنما بھی موجود تھے. کیا ہوا؟ ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے, یعنی اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں, تو اسی پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے حسن صاحب بریک سے پہلے جو ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے, جس طرح سے مخالفت دیکھی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں میں, آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, نون لیگ کی اس وقت صورتحال ماضی کے انتخابات سے مختلف تھی. ایسا کبھی ہوا نہیں جس طرح ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پہ سب سے زیادہ جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ نون لیگ میں ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف تو ایک اس وقت جس فیز سے گزر رہی ہے, یقیناً اس کے لیے بھی ظاہر اپنے سروائیول کے ایشوز ہیں. وہ ٹکٹوں کا اناؤنسمنٹ تک کرنا اس کے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک تھا. اب سے چند منٹس پہلے انہوں نے بہرحال اپنے ٹکٹس ملک بھر میں اناؤنس کر دی ہیں, لیکن جو آئی پی پی کے ساتھ کمٹمنٹس تھیں اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کی تھی پی ڈی ایم حکومت بنانے کے لیے, ان لوگوں کو اوبلائج کرنے کے لیے جو وعدے کیے تھے, تو یقیناً ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے لائل لوگوں کو, اپنے وفادار لوگوں کو ان کو ناراض کرنا پڑا. اب دیکھیں نا کہ طلال چودھری اور دانیال عزیز, اگرچہ دونوں کے کیسز ڈیفرنٹ ہیں, لیکن طلال چودھری اور دانیال عزیز وہ لوگ ہیں جو پیناما کیس میں ہم دیکھتے تھے, جو سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے اپنی پارٹی قیادت کے لیے انہوں نے اپنے اوپر توہین عدالت لگوا لی, ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی, 5 سال کے لیے سیاست سے آؤٹ ہو گئے. اور اس کے بعد آج جب وہ 5 سال کے لیے سسٹم سے آؤٹ ہوئے, نئے پلیئرز بیچ میں آئے, تو اس کے بعد آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ان کو پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن نون لیگ جو ہے وہ جو اگر پاکستان تحریک انصاف سے کمپیریزن کیا جائے نا, کہ پی ٹی آئی جس طرح اپنے وفادار لوگوں کو جھٹلاتی رہی ہے, بلاتی رہی ہے, اور جو ان کے ساتھ سلوک کرتی رہی ہے, ویسے نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. جس طرح انہوں نے طلال چودھری صاحب کو ٹکٹ نہیں دی تو انہوں نے کہا چلیں آپ کو سینٹ میں ہم لے جائیں گے. دانیال عزیز صاحب ذرا اوفینڈ ہونے کے بعد ریئیکٹ کرنے لگ پڑے, تو اس کے بعد ان کے ساتھ ذرا سلوک ذرا ڈیفرنٹ ہو جائے گا.
لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ کے لیے ایک مشکل فیز تھا. جو وعدے انہوں نے کیے تھے، اور یہاں پر جو آئی پی پی کا تھا اسلام آباد میں جو عامر کیانی صاحب کے ساتھ ٹکٹ کا ایک ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی، اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اس بات کا امکان ہے کہ کل تک مزید کچھ ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں جہاں پر آئی پی پی کے ساتھ کچھ ٹھیک ہے عادل صاحب، وقت جو ہے نا میرے پاس جو ہے ختم ہو چکا ہے، اور اسی پر ہم کل کے پروگرام میں بھی اسی پر ہم بات کریں گے ناظرین. تو مجھے اجازت دیجیے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.